शैतान की पूजा करने वाले इसी लाहौर में कितने हैं। करामातुल औलिया हक़्क़ुन, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुस्तकिल अकीदा है कि आम कमज़ोर ईमान वालों के ईमान का बेड़ा गर्क ना करे। और ये एक दलील होती है कि ये बंदा जो नबूवत का दावा कर रहा है, ये अल्लाह ताला ने उनकी हाथ पर करामात को रखा है। ये बात सच है और ये बात एक हकीकत है। ये इस्तिदराज है, ये हाथ की सफाई है, ये शोबदाबाजी। मैं बड़ी इंशाअल्लाह जिम्मेदारी के साथ आपके साथ ये बात कर रहा है। आप मानेंगे कि उनका काम बुत चला रहा है? आप मानेंगे कि उनको बेटे बेटियां ये बुत दे रहा है? कि जो पैदाइशी अंधा और नबीना होता, आप उस पर अपना हाथ फेरते, उसमें बिनाई आ जाती थी। आपने कड़वे कुएं के अंदर थूक फेंका, अपना लुआब दहन फेंका, तो वो मीठा हो गया। जो खर्क आदत कोई भी चीज़ आए, यानी जो इंसानी ताकत से बाहर हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। लेकिन मुत्तकी हो, परहेज़गार हो और अल्लाह ताला से डरने वाला हो, जो फासिक है, फाजिर है, शरीयत का पाबंद नहीं है, अगर वो तीन तीन बुलेट्स गोलियां और सुइयां निकाल रहे हैं तो इकरार भाई सौ निकाल रहे हैं, मारिफत को, तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं। मेरा काम ये है उनको एक्सपोज करना। और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो हर लिहाज से बहुत ही अहम वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से चंद ऐसी बातें शेयर करनी है जिसकी वजह से आप में से बहुत सारों की कन्फ्यूजन दूर होगी और आपको एक सही रुख मिल सकेगा। मेरी मुराद आप में से जितने सोशल मीडिया के सारिफीन हैं वो समझ रहे होंगे, आज की गुफ्तगू पीर हक ख़तीब उर्फ शुफ और इकरारुल हसन के हवाले से होगी। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ही एक तूफ़ान बरपा है। एक तरफ पीर हक ख़तीब के चाहने वाले उनका डिफेंड कर रहे हैं और उनकी तरफ से लॉजिक पेश कर रहे हैं और उनको एक अल्लाह का बहुत ही बड़ा वली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इकरारुल हसन, उनकी पूरी टीम और उनके साथ तमाम वो लोग जो लाइव उनका शो देखते हैं या मीडिया के ज़रिए से उनका शो देखते हैं, वो इसको शोबदाबाजी और क्रिटिसाइज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह एक आलिम दीन होने की हैसियत से आप लोगों के सामने चंद ऐसी चीज़ें पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सही रुख को पहचान सकेंगे, एक सही रुख पे आप चल सकेंगे। मेरे दोस्तों, शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। बाज़ चीज़ें तो इंसान बहुत ही एग्जेजरेशन करने के बाद उसको बिगाड़ देता है और ख़राब कर देता है। मैं भी इंशाअल्लाह मिसालें दे के आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाज़ चीज़ें इंसान अक़ल की कसौटी पे उसको परखते हुए उसका कुली तौर पे इनकार कर देता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि करामातुल औलिया ये हक़्क़ुन, ये अहले सुन्नत वल जमात का मुस्तकिल अकीदा है कि अल्लाह ताला के औलिया अल्लाह जितने भी मौजूद हैं और जितने भी क़यामत तक आएंगे, अल्लाह ताला ने उनकी हाथ पर करामात को रखा है। ये बात सच है और ये बात एक हकीकत है। लेकिन वली कौन है मेरे दोस्तों, ये एक अलग टॉपिक है और ये एक अलग गुफ्तगू है। आम तौर पे तीन चीज़ें ज़िक्र होती हैं, आप हज़रात ने भी सुनी होंगी। नंबर एक मोजज़ा, नंबर दो करामत और नंबर तीन इस्तिदराज। इसे हम जादू भी कहते हैं, शुबदाबाजी भी कहते हैं, हाथ की सफाई भी कहते हैं, नज़रबंदी भी कहते हैं, नज़र का धोखा भी कहते हैं। जो आप कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। मैं इन तीनों की तारीफ़ आपके सामने करता हूँ। मोजज़ा एक ऐसा काम होता है जो इंसानी ताकत से बाहर होता है। कोई भी इंसान वो काम नहीं कर सकता। वो काम अल्लाह ताला अपने अंबिया और रसूलों के हाथों पे जारी करते हैं और ये एक दलील होती है कि ये बंदा जो नबूवत का दावा कर रहा है ये वाक़तन अल्लाह का बंदा है, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो इंसान की ताकत से बाहर है। मिसाल के तौर पे कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ़ अंबिया के मोजज़ात को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम सर फ़हरिस्त हैं। उनका मोजज़ा है यद बैज़ा, यानी अपने हाथ को वो बगल के नीचे रखते थे, जैसे ही उसको बाहर निकालते तो वो सूरज की तरह रोशन होता था। आपका एक दूसरा मोजज़ा है जिसे हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। आपके पास लाठी होती थी,
آپ اس کو لاٹھی کو اللہ کے حکم سے جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر کے اوپر مارا تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے۔ وہ اس لوہے کی چیزیں بنا کے اس کی زرہ بنا لیتے تھے، کھود بنا لیتے تھے، مختلف چیزیں بنا لیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ ہے کہ جو پیدائشی اندھا اور نبینا ہوتا، آپ اس پہ اپنا ہاتھ پھیرتے، اس میں بینائی آ جاتی تھی۔ آپ ایک مٹی کی چڑیا پکڑتے اور بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی اور وہ اڑ جاتی۔ کوئی انسان مر جاتا، آپ اللہ کے حکم سے اس کے کہتے قم باذن اللہ، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے، جن میں سے آپ نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے ایک رات میں عرش معلی تک کا سفر کیا جسے سفر معراج کہتے ہیں، آپ کی انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہوئے، آپ نے سوکی بکری پہ ہاتھ رکھا تو وہ تھنوں سے بھر گئی، آپ نے کڑوے کنویں کے اندر تھوک پھینکا، اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ غرض یہ کہ انبیاء اور رسولوں کے ہاتھوں پہ جو خرق عادت کوئی بھی چیز آئے، یعنی جو انسانی طاقت سے باہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ والی عادات، یہ والی باتیں کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے صادر ہوں جو نبی نہ ہو، غیر نبی ہو، لیکن متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، صاحب الشریعہ ہو، بالکل شریعت کا پابند ہو، اس بندے کو ولی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ والی باتیں جو عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں، عام لوگ اپنی قوت اور طاقت سے جس کام کو نہ کر سکیں، خرق عادت جو بھی باتیں کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے صادر ہوں جو فاسق ہے، فاجر ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، اور یا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ استدراج ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آؤ آؤ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں بڑی انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس چیلنج کو قبول بھی کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے آستانے پہ آئیں تو میں کر کے دکھاؤں گا، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ اس کی مثال پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، جب رسولوں کے پاس، انبیاء کے پاس قوم والے لوگ آتے اور وہ ان سے کہتے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ، تو میرے دوستو قرآن پاک کے الفاظ ہیں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ تمام رسول اپنے ان لوگوں کو کہتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں آپ کی طرح کے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، اپنا رسول بنا لیتے ہیں۔ اگلی آیت اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ یہ نبی اور رسول بھی کہتے تھے کہ ہم ہر وقت وہ آپ کو معجزہ نہیں دکھا سکتے، صرف اس وقت دکھا سکتے ہیں جب اللہ کی اجازت ہو۔ ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہم اپنی قوت، طاقت اور استعداد کے ساتھ یہ معجزہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتے، ہاں جب اللہ کی اجازت ہوگی تو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ کب سے تھا؟ اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا ہے؟ کہا جی میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ موسیٰ کیا کرتے ہو؟ کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ بکریوں کو چراتا ہوں، ان کے لیے چارہ اکٹھا کرتا ہوں، درختوں کو پتے جھاڑتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں۔ جب اللہ نے فرمایا پھینکو، اللہ کے حکم سے پھینکا، تب اژدہا بنا، ورنہ وہ مدتوں سے آپ کے ہاتھ میں تھا۔ تو ایک نبی بھی معجزہ دکھلانے میں اور لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، چاہے جائے کہ یہاں پہ ایک ڈرامہ بازی شروع کر دی جائے اور وہ کہے جی آئے ہمارے آستانے پہ آئے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ جو یہ کہتا ہے ہم کر کے دکھائیں گے وہ جادو ہو سکتا ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ کرامت اسی وقت ہوتی ہے، کیوں؟ ایک بندہ ولی ہے، اسے خود نہیں پتا کہ کس وقت میرے ہاتھوں سے کرامت ظاہر ہونی ہے اور کس وقت ہاتھوں سے کرامت ظاہر نہیں ہونی۔
کیونکہ یہ اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت اس کے ہاتھ سے جاری ہو اور کس وقت اس کے ہاتھ سے جاری نہ ہو۔ لہٰذا کرامت، یہ آج کل کی گفتگو کے اعتبار سے بہت سارے لوگ تو کرٹیسائز کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ معتدل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جس کا انکار نہ تو اقرار الحسن کر رہا ہے، نہ پورے پاکستان کا کوئی بھی عالم دین کر رہا ہے، کہ صحیح اولیاء اللہ ان کے ہاتھوں پہ خرق عادت کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ولی اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، ولی اپنی کرامتوں کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک آدمی اپنے کسی اللہ والے کے پاس 36 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ 36 سال کے بعد وہ پوچھنے لگے کہ حضرت، میں اتنا لمبا عرصہ آپ کے پاس رہا لیکن میں نے آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو فرمانے لگے، ان 36 سالوں میں آپ نے میری زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگا کہ بس سمجھ لو کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہے، میرا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بعض کتابوں میں عربی کا ایک مقولہ آتا ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ دین کے اوپر قائم رہنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ بہت ساری کرامتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ عربی کا ایک یہ بھی مقولہ ہے، الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ استقامت دین کے اوپر 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اب آپ کے گلی میں، محلے میں، آپ کی مسجد میں، ملک پاکستان میں کہیں سے بھی مجھے آپ سن رہے ہیں، آپ کے گرد و نواح کسی بھی مسجد میں وہ بزرگ جو صبح صبح اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا کوئی الگ روپ، کوئی الگ چہرہ، کوئی الگ پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر اس کی 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پہ وہ ثابت قدم رہے، فرمایا فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ میرے دوستو، ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 257 ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ان لوگوں کے جو دوسری انسانیت کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو ایک ولی کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو گمراہی سے، ظلمت سے نکال کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائے۔ ولی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اور طرح طرح کی وہ ڈرامے بازیاں کرے، شعبدہ بازیاں کرے، جادوگری کرے اور لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 خرافات کرے، جس سے ضعیف العقیدہ، ضعیف الایمان والے لوگ ان سے متاثر ہو کے ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ جو کام ایک چل پڑا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، ایک عالم سے میں سن رہا تھا کہ آج کل ایمان میں اتنا ذوف آ چکا ہے کہ اکثر ہمارے دیہات کے اندر کبھی درخت کو کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کبھی پتھر کے اوپر کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کبھی کسی چیز کو متبرک سمجھ کے اس کے اوپر سجدے کر رہے ہیں۔ یہ تو سارا غیر مسلموں کا کلچر ہے، یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے دل میں آ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب وہ فلاں فلاں کو تو ہم نے دیکھا، اس کو تو وہاں جا کے شفا مل گئی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک خانقاہ پر یا ایک دربار پر یا ایک چوکھٹ پر اگر 1000 10,000 بندے آتے ہوں تو بھئی چند کو اگر شفا مل گئی تو وہ من جانب اللہ ہے۔ آپ میرے ساتھ اس بات کا اقرار کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ صحت اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے، بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے، فقر اللہ کی طرف سے ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا دینا اللہ کی طرف سے ہے، بھانج رکھنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو اپنے نبیوں کو بھی 90 سال تک بیٹا نہ عطا کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو اپنے ولیوں کو بھی اولاد عطا نہ کرے، جیسے ہمارے یہ لاہور کے حضرت داتا گنج بخش
جو معروف ہیں داتا گنج کے نام سے، ان کا نام علی حجویری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی. تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کس کو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے دوستو، اگر ہم ان شعبدہ بازیوں سے کبھی منہ سے کیل نکال رہے ہیں، کبھی کوئی چین نکال رہے ہیں، کبھی کچھ، یہ ولایت کا یعنی کہ کرائٹیریا نہیں ہے. اور آپ کے نزدیک اگر یہی ولایت کا کرائٹیریا ہے تو پھر تو وہ اقرار الحسن صحیح کہہ رہا نا کہ پھر تو وہ بہت بڑا پیر ہوا، پیر حق خطیب اور شف سے بھی بڑا پیر ہوا. کیونکہ وہ جو کام پیر صاحب سنگل کر رہے ہیں، اقرار بھائی وہ کام ڈبل کر رہے ہیں. اگر وہ ایک موتی نکال رہے ہیں تو اقرار بھائی دو موتی نکال رہے ہیں. اگر وہ تین بولٹس، گولیاں اور سوئیاں نکال رہے ہیں تو اقرار بھائی 100 نکال رہے ہیں. تو بھئی اگر یہی ولایت کا کرائٹیریا ہے، یہی ولایت کی دلیل ہے، تو پھر یہ اقرار الحسن تو بہت بڑا ولی ہوا. جبکہ ان کا مقصد ہرگز تصوف کو بدنام کرنا، اولیاء اللہ کی ذات کو کرٹیسائز کرنا، اولیاء اللہ کی ذات کے اوپر ہٹ کرنا یہ نہیں ہے. بلکہ وہ تو بار بار اپنے بیانات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط قسم کے لوگ اولیاء اللہ کو، شریعت کو، طریقت کو، معرفت کو، تصوف کو بدنام کر رہے ہیں، میرا کام یہ ہے ان کو ایکسپوز کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کو لانا. میرے دوستو، اگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آپ ہندوستان کی طرف جو ہمارے قریب ہے، ان میں کتنے دربار ہیں، کتنے وہاں پہ مزارات ہیں، اور وہاں پہ کتنے یعنی کہ مندر ہیں. لوگ مندروں پہ آتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پہ ناریل پھوڑتے ہیں، اور ان کو بیٹے بھی مل رہے ہیں، ان کو بیٹیاں بھی مل رہی ہیں. ہندو کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بت دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ مانیں گے کہ ان کو یہ بت دے رہا ہے؟ آپ مانیں گے کہ ان کا کام بت چلا رہا ہے؟ آپ مانیں گے کہ ان کو بیٹے بیٹیاں یہ بت دے رہا ہے؟ آپ عیسائیوں کی طرف دیکھ لیں، وہ اپنے چرچ میں چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ گاڈ ہے اور یہ سب کچھ عیسیٰ کر رہے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں؟ آپ مجوسیوں کی طرف دیکھیں جو آگ کے پجاری ہیں، ان کے بھی کام ہو رہے ہیں، ان کو بھی بیماریوں سے صحت مل رہی ہے، ان کے بھی کاروبار چمک رہے ہیں، وہ بھی خوشحال ہو رہے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ آگ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ شیطان کی پوجا کرنے والے اسی لاہور میں کتنے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ ان کو یہ شفا شیطان کی طرف سے مل رہی ہے؟ بھئی نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ معلق کی ہوئی ہیں، وہ ہونی ہی ہونی ہے. اللہ کی طرف سے ایک وقت طے ہوتا ہے، جب وہ ٹائم کام ہو جاتا ہے. مثلا فار ایگزامپل، آپ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ کو وہاں سے شفا نہیں ملی، آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا نسخہ چینج کریں. آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، آپ کو وہاں سے بھی شفا نہیں ملی، آپ کی صحت اور بگڑ گئی. آپ تیسرے کے پاس چلے گئے، آپ کو وہاں سے شفا ملی، تو ساتھ ہی ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈاکٹر بہت اعلیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس سے مجھے آرام آ گیا. نہیں میرے دوستو، اللہ کی ذات نے آرام دیا ہے. یہ آرام اللہ کے علم میں طے تھا. ہمیں کب پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تاکہ اس ڈاکٹر پہ ہم اپنا اعتقاد بنا لیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو یہ چھوٹی باتوں پہ امت مسلمہ اتنی کنفیوز ہے، تو کیا بنے گا اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا اپنے صحابہ کو. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا کہ ابھی اس پہاڑی کے پیچھے سے دجال نکلنے والا ہے، وہ تو زندہ کو مردہ کر دے گا اور مردہ کو زندہ کر دے گا. سینکڑوں سال پہلے جو بندہ فوت ہو چکا ہوگا اس کو بھی وہ زندہ کر دے گا. وہ تو اتنی اپنی طرف سے اتنے کام کر کے جادو کر کے دکھائے گا. اس وقت عام عقیدے والے کا، عام کمزور ایمان والے کا کیا بنے گا؟ اس لیے بھئی ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور اگر یہ اقرار بھائی جس کام کے پیچھے چل پڑے ہیں، علماء سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ میری بات کو غلط رنگ نہ دیا جائے، میری بات کو غلط تناظر میں نہ دیکھا جائے، میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں میرا ساتھ دیا جائے. تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے بہت بڑا ایک کام شروع کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پیر حق خطیب صاحب واقعتاً ان شعبدہ بازیوں سے باز آئیں اور استغفار کریں، توبۃ اللہ کریں. اور اگر واقعتاً یہ اللہ کے ولی ہیں تو بس اپنی دربار میں بیٹھ کے اور اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، اور یہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح کی چیزیں کر کے عام کمزور ایمان والوں کی ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں.
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں. انشاءاللہ تعالی ہم تمام کرنٹ مسائل کو اور بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.